अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज एक तो हम बात करेंगे कि गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो कुछ शुरू हुई हैं। नून लीग के एक MNA या MP हैं, उनके डेरे के ऊपर जो है वो छापा पड़ा है, जहां से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 5 करोड़ और पता नहीं क्या कुछ ले गए हैं। और इसके साथ आपने ख्वाजा आसफ़ के मुबैना फ्रंटमैन के बारे में भी आपने सुना, उनके इस्तीफ़े की बातें भी हो रही थी, ये सारी चीज़ें। तो ये इस वक्त चल क्या रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त वो अमेरिका के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड अप हैं, या ये सिर्फ सामने नज़र कुछ आ रहा है, और दूसरी तरफ PTI की सीटें भी छीनी जा रही हैं, और PTI के लोगों को नाअहल करके वहाँ पे नून लीग के लोगों को लाने का फिर मकसद क्या है, ये सारा गेम प्लान है क्या। और इसके साथ साथ हम एक एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक बड़ी आवाज़ हैं जनाब शमा जुनेजो साहिबा, इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ काफ़ी लिखती और बोलती हैं। वो उनका एब्सोल्यूट राइट है। उनका एक ट्वीट आपको हम दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने एक पुरानी वीडियो इमरान खान और नवाज़ शरीफ की शेयर की है, जिसमें नवाज़ शरीफ उनको कुछ एक लफाफा दे रहे हैं, और वो ये कह रही हैं कि इस मंगते को देखो कितने अकड़ के ये जनाब पैसे ले रहा है। तो इस वीडियो और इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे कि ये इमरान खान जो मंगता है उसकी असल कहानी है क्या, और दर हकीकत जो मंगता है, या जो इस वक्त जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है, और जिसको अल्लाह ने जो है ज़िल्लत तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन रुसवाई वाला मामला है, तो ये सारा सिलसिला क्या है। इसके अलावा यहाँ पे एक करैक्टर जो हैं हैदर अली, उनके बारे में बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आई कि उनके ऊपर बात करें कि उनका ये क्या किस्सा है, क्या ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया के तमाम बड़े जो चैनल्स हैं सारे जो हैं वो बड़ी हेडलाइंस लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, उनको मौका मिलेगा तो वो ज़रूर लगाएंगे। मौका देना, अगर आप मौका देंगे तो वो लगाएंगे भी। तो ये सारे सिलसिले हैं। ज़रा ये जहाज़ गुजर जाए तो फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शमा जुनेजो साहब की उस ट्वीट और वीडियो आपको ये दिखा रहे हैं हम साथ, और उन्होंने जो जुमला कहा कि देखो कितने अकड़ के मंगता जो है वो पैसे ले रहा है। तो इसके ऊपर एक कहानी, एक स्टोरी है जो शमा जुनेजो साहब के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है, कि मिडल ईस्ट के अंदर पुराने ज़माने में ऊँटों पर, खच्चरों पर और घोड़ों पर जो है लोग कारोबार करते थे, कारवां लेके दूसरे शहरों, दूसरे मुल्क में जाते थे। तो एक बंदे ने डिसाइड किया कि वो इस दफ़ा साल 1.5 साल के लिए ईरान जाएगा, फ़लानी जगह जाएगा, और अपना सामान लेके निकल पड़ा, अपने दोस्तों से मिल लिया, और जब चला गया और 1 माह के बाद वही शख्स जो है मस्जिद में उन दोस्तों को नज़र आया। तो जो ही उसने नमाज़ ख़त्म की तो उन्होंने पूछा, सब खैरियत है, आप वापस कैसे आ गए, आप तो साल 1.5 साल के लिए गए थे। उसने वाक़या सुनाया। उसने कहा, मैं जब 15 दिन की मुसाफत पर पहुंचा तो मैंने एक जगह एक दिन पड़ाव किया, तो वहाँ पे एक ज़ख्मी चिड़िया जिसके पर टूट चुके थे वो बैठी थी। तो मैंने कहा यार इसको अब रिज़्क कहाँ से मिलेगा। तो मैंने कहा हम जो खाना खाएंगे उसको छोटा छोटा करके मैं भी कर ही रहा था कि इसके लिए छोड़ जाएंगे। इतने में एक और चिड़िया आई उड़ती हुई, और उसने आके अपनी चोंच भरी हुई जो चोगे की थी, दाने की थी, वो उसके सामने डाली और उस चिड़िया ने खा ली। कह रही वहाँ से मुझे सबक मिला कि भाई जब अल्लाह ताला ने रिज़्क देना होता है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह रिज़्क दे देगी। मैं इतनी दूर क्यों जा रहा हूँ अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से, अपने मुल्क से। तो मैं वापस आ गया। तो उनमें से एक शख्स बोला कि भाई अब तुम ये बताओ कि तुमने वो ज़ख्मी चिड़िया जिसके पर टूटे हुए थे वो बनना क्यों पसंद किया। आप वो वाली चिड़िया क्यों नहीं बने जो उड़ के जाती है और दूसरों को भी ला के देती है। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। तो इमरान खान जो है ना, वो उड़ने वाली चिड़िया है। उसने पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया, बीमारी के लिए उनको कार्ड दिए, हर तरह का फलाई काम उसने किया। और वो अगर कोई उसको पैसे दे रहा था, जब वो चंदा इकट्ठा कर रहा था, तो वो उन लोगों के लिए करता था। खुद तो वो शहजादों की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज अगर उसके अगेंस्ट हम मियाँ साहब को देखें, तो मियाँ साहब की उस ज़ख्मी चिड़िया वाली बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो कहाँ पे आज बैठे हुए हैं, या एमन फील्ड में बैठे हुए हैं, या जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, और आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे वो, क्योंकि उन्होंने उड़ने वाली चिड़िया का किरदार नहीं अपनाया। उन्होंने उस ज़ख्मी चिड़िया का किरदार अपना लिया, जिसकी वजह से आज ये हालत है। और इमरान खान इस वक्त जो आज़ाद चिड़िया थी उसको जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी वो आज़ाद है। एक और छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं आपको कि एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी से जो बात कर रहा है, और वो सहाफ़ी उसको क्या जवाब दे रहा है, ये भी ज़रा सुन लें। ये सुने ज़रा।
یہ کیا حقیقت ہے کہ دونوں میں سے بیسکلی کوئی ایک چل سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لڑائی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جب تک کم از کم ایک ہیں یعنی کہ موجودہ فیلڈ مارشل ہیں تب تک عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بنے گا، یا یہ نوشن ایکچولی غلط ہے؟ نہیں، جو میری اطلاع ہے کہ ان کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان موجودہ سسٹم کو چلنے دیں، اگر وہ چلنے دیں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں، تو فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی یعنی وہ ریلیکسیشن آ سکتی ہے؟ یہ اگر وہ اس شرط پہ ہوں کہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور یہ سسٹم کو چلنے دے گا، اور خاموشی سے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سر یہ تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہیں نا پھر۔ اور شمع جنیجو صاحبہ کے لیے ایک اور عمران خان کا کلپ ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ان کی تسلی ہو جائے گی کہ عمران خان کس طرح کا بندہ ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ دو قسم کی سیاست ہے، ایک ہے نظریاتی اور ایک ہے پاور پالیٹکس، جو لوٹا سیاست ہے۔ لوٹا سیاست کیا ہے کہ میرا کوئی دین مان نہیں، کوئی کعبہ قبلہ نہیں، میں انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کے اپنے آپ کو نیلام کر دیتا ہوں کہ کون مجھے زیادہ دے گا، یا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، اب دیکھا وہ پارٹی ڈوب رہی ہے، دوسری پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے، لوٹا ادھر چلا گیا۔ یہ ہے پاور پالیٹکس کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے پالیٹکس کا، کسی طرح حکومت کا حصہ بن جائے اور ذاتی فائدہ اٹھا لے، بس یہ نظریاتی سیاست ہے۔ نظریاتی سیاست مختلف ایسے ہوتی ہے کہ اس میں آپ ساری جو کمپرومائز کرتے ہیں اپنے نظریے کے لیے کرتے ہیں، کہ آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں کیا آپ کے نظریے کے قریب وہ فیصلہ لے کے جاتا ہے یا دور لے کے جاتا ہے، تو وہ آپ کے بالکل مختلف فیصلے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو پاور سے دور جانا پڑتا ہے اپنے نظریے۔ جی ناظرین، اب ذرا آتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ کی طرف ایک دم سے یہ چھاپے، یہ گھیرا تنگ، یہ خواجہ آصف کی ٹویٹ، خواجہ آصف کے استعفے کی باتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا ون پیج جو ہے وہ پھٹ چکا ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، اپنے اپنے لوگوں کے تجزیے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، اور اس دورے کو ان کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، اور یہ جو چیزیں ساری آ رہی ہیں، پھر کچھ صحافی جو ہیں وہ نواز شریف کو لے کے کہ جی ان کے جو حلقہ ہے جہاں پہ وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے ایم این ایز، ایم پی اے یا کلوز جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پھٹنا چاہتے ہیں، نواز شریف کسی وقت بھی پھٹ جائیں گے۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی جب نواز شریف لندن جانا چاہتے تھے تو نہیں گئے تھے، پھر کچھ عرصے بعد مبینہ طور پر صحافیوں کا ماننا یہ ہے یا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے وہاں پہ گارنٹیاں دے کے اور قسمیں وعدے کر کے گئے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جناب مجھے غیروں نے نہیں، مجھے اپنوں نے ہی مارا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز بیک گراؤنڈ کے اوپر شاید موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو سمیل آئی ہے کہ اس وقت نون لیگ والے کوئی پر تول رہے ہیں، جو میں نے کل بھی کہا تھا، یا کوئی ایسی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیچ میں ہڈلز لے کے آئیں گے، کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے پھر تھوڑا سا جو ہے وہ رسا جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ الیکشن جو جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے سیٹیں چھین لی گئی ہیں، اور وہاں پر نون لیگ کے لوگوں کو ہی کھڑا کیا جائے گا اور وہی ان کو ہی جتوایا جائے گا جیسے فارم 47 پہ جتوایا گیا، تو یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نون لیگ کے لوگ ہوں گے، سیٹیں نون لیگ کے ٹکٹ سے جیتیں گے، لیکن وہ نون لیگ کی سیٹیں نہیں ہوں گی، ان کی فیلیشن، ان کی تمام تر جو انرجی اور ان کی جو سمپتھی ہے وہ ادھر ہی ہوگی جنہوں نے ان کو سیٹیں جتوائی ہیں اور جنہوں نے ٹکٹیں دلوائی ہیں۔ ایسے ہی فارم 47 کے اوپر بھی نون لیگ کے اوپر جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کی اپنی سیٹیں تو 16-17 ہی ہیں، تو یہ سب جو ہیں اسی طرف جائیں گے جس طرف پانی کا بہاؤ جائے گا، تو اس لیے بات کہیں نہ کہیں یہ ہے، لیکن اب ہاتھ میں کچھ رہ نہیں گیا نون لیگ کے، جو میاں صاحب اپنا پاور شو یا اپنا پھٹنا چاہ رہے ہیں تو اس چیز میں اب برود ہے نہیں ہے، وہ اپنا وہ پھیتے والا ہوتا تھا نا ایک جو شادیوں بیاہوں میں ہم کرتے تھے، اس میں ایک آدھا پھوکا بھی نکل آتا تھا، جنہیں مرضی آگ لا لو ان نے ٹھوس ہی ہونا ہے، تو میاں صاحب کا جو ہے نا اس وقت حال یہی ہے، میاں صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ اب ذرا لاسٹلی بات کر لیتے ہیں جناب حیدر علی کریکٹر کے بارے میں جو چیزیں ہیں، دیکھیں یہاں پر اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے شواہد یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کے اندر حیدر علی کو جو ہے وہ بیل کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، 15 دن وہ یہاں سے کم از کم باہر نہیں جا سکتے، اور یہ جو الزام ان کے اوپر لگا ہے جس کے اوپر انڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں،
اور اوبیسلی انڈیا تو یہ کوشش کرے گا، موقع بھی ہم دیتے ہیں تو پھر کوشش وہ تو اپنے جو ان کے عزائم ہیں وہ اس کے اوپر پورا اتریں گے. لیکن یہاں پر جو طریقہ کار ہے، جو لوگ ایک زیادتی کا پرچہ یا ریپ کا پرچہ جو ہو رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی جس طرح پاکستان میں ہے کوئی زبردستی کسی کے گھر میں گھس کے یا سڑک کنارے جو آج کل وہاں پہ کامن چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو میاں بیوی کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جان پہچان ہے، دوستی ہے، اور وہ یا وہ بندہ جو ہے وہ کسی نشے میں ہے، وہ خاتون کسی نشے میں ہے، اور یا اس کے ساتھ باتوں میں وہ ایک حد تک جانا چاہتی تھی، اس سے آگے جانا نہیں چاہتی تھی. یہاں پہ تو گوریاں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کے اوپر اس طرح کے پرچے کروا دیتی ہیں کہ میری کنسنٹ کے بغیر جو ہے نا اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کے اوپر بھی کیس ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے ہے، بہرحال اسی لیے کوئی اس میں اتنے اسٹرانگ ایویڈنس اس طرح کے نہیں تھے کہ راستے چلتے کسی کو کڈنیپ کر لیا اور کسی کو بائی ہک اینڈ کروک جو ہے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بارے میں بھی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. جب الزام لگ جاتا ہے تو الزام اتنا گندا اور اتنا بڑا ہے تو لوگ اسی کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. حیدر علی کے بارے میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں نے پوسٹ یہ بھی پڑھی ہے، اب وہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے ویسے ہی پتہ نہیں پاسپورٹ نہیں تھا تو مجھے روکا گیا اور یہ چیزیں. یہ بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ پوسٹ بھی ایسے کسی نے لگا دی ہے، لیکن جب یہاں کی جو بھی نیوز ایجنسیز ہیں، نیوز چینلز ہیں، انہوں نے جب پولیس کو ای میل کیا تو ای میل کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شکایت آئی ہے، کسی خاتون نے کی ہے. وہ خاتون اس کا سکن کلر کیا ہے، وہ وائٹ ہے، وہ ایشین ہے یا وہ کوئی اور ہے، یہ بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا. تو وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنسپریسی ہو سکتی ہے اور بھارت کے اوپر اس کا الزام لگا رہے ہیں، جیسے عامر اور وہ سارا ہوا تھا. تو اس کی پاسبلٹی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ کنسپریسی پہ نہیں ڈال دینی چاہیے. کچھ ہمارے اپنے جو ایکٹ ہیں یا جو ہمارے پاس جو کمی ہے ایجوکیشن کی، جو ٹریننگ کی کمی ہے، یہ جو محسن نقوی صاحب کو جناب 5 6 عہدے دیے ہوئے ہیں، وہ بھائی ان کی سکولنگ کرواؤ، ان کے لیے کوئی کورس جو ہے وہ مینیج کرو کہ آپ نے باہر جانا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کون سی چیزیں، کیسے قانون کس ملک میں ہیں. آپ کسی بچے سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، کسی خاتون سے بھی ایک حد تک آپ بات کر سکتے ہیں. ان کو وہاں کے نارمز جو ہیں وہ بتائے جائیں، طریقہ کار ایجوکیشن دی جائے، کوئی ٹیسٹ رکھا جائے. وہ بیچارے چھوٹے علاقوں سے اور ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے لوگ یہ آتے ہیں، ایجوکیشن اتنی ہوتی نہیں ہے، جب ان کو فیم ملتا ہے تو بلاسٹ ہو جاتے ہیں. تو حیدر علی کے کیس میں فیکٹ کیا ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. لیکن جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے یہ جو پی سی بی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو اربوں روپے کماتے ہیں اور پھر وہ کسی اور جگہ لگتے ہیں، کوئی تھوڑے 5 10 15 20 لاکھ روپے لگا کے ان کا ایک پروگرام بنائیں جس کے اندر ان کو ایجوکیٹ کریں. جو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کی گرومنگ ہونی چاہیے، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں تو ہم نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اب جو پرانے کھلاڑی ہوتے تھے آپ دیکھیں ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ایک تو وہاں پہ ویلیو اس وقت بڑی اچھی ہوتی تھی، قدریں ٹھیک ہوتی تھیں. اب تو آپ کو آپ کے پورے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہی اسی چیز کا ریپل افیکٹ جو ہے وہ آپ کے پلیئروں پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ اس بائے امجد چودھری. اللہ حافظ.